बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान माज़ अहमद और हलावत ईमान प्रोग्राम की एक नई नशिस्त में एक नए मौजू के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चंद मसाइल की वजह से आज हम अपना प्रोग्राम लेट शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपसे माज़रत ख़्वाह है। आज का हमारा मौजू है उशर से मुतालिक उशर के अहकामात क्या है। एक इंतहाई अहम मौजू है आज के दिन का, और चूँकि आजकल गंदम की कटाई का भी मामला है, चंद दिनों में गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी, तो हम में से बेशतर लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि उशर की कितनी अहमियत है। ज़कात और इस तरह की दीगर जो चीज़ें हैं, नमाज, इसके हवाले से तो हमें इल्म है, लेकिन उशर के हवाले से हमें ज़्यादातर अहबाब को इल्म नहीं है। आपके इल्म में इजाफ़ा करने के लिए, उशर की अहमियत आप पर वाज़े करने के लिए, और जो लोग गंदम या बाजरा या किसी भी किस्म की फसल जो काटते हैं उस पर उशर कितना होना चाहिए, इस हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है, उन्हें पता नहीं है कि इसके क्या मामलात हैं, वो आज लाजमी प्रोग्राम देखें। और हमारी ज़्यादातर ऑडियंस जो है उनका ताल्लुक भी गाँव से है, तो लिहाजा आपके लिए इंतहाई अहम प्रोग्राम है। ज़रूरी ये है कि आप उशर से मुतालिक हर चीज़ से आगाह हों। तो बिला ताख़ीर ज़्यादा बातें नहीं मैं करूँगा, क्योंकि आज अल्लामा फजलदाद मदनी साहब और मियाँ मुबशर इकबाल साहब काफ़ी तैयारी करके आए हैं इस मामले में आपसे गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि इनके पास बहुत से सवालात उशर से मुतालिक आते रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मुफ्ती मियाँ मुबशर इकबाल साहब से गुजारिश करूँगा मुख्तसर सी तिलावत कलाम पाक, उसके बाद इंशाअल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह जी। उशर के अहकामात से मुतालिक आज का हमारा मौजू है, और पहला सवाल मैं फजलदाद मदनी साहब से करूँगा। अल्लामा साहब, उशर के हवाले से हमारे नाजरीन को बताइए कि उशर क्या चीज़ है और क्या इसके हवाले से आप हमारे नाजरीन को बता सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से एक बार फिर हलावत ईमान प्रोग्राम में हम सब हाज़िर हैं, और आज एक नए मौजू के साथ जो इंतहाई अहम मौजू है, तो उसके मुतल्लिक़ जो सवाल किया गया कि उशर क्या है। उशर के मुतल्लिक़ जो है वो उशर ज़कात ही की एक किस्म है। जिस तरह ज़कात माल पर वाजिब होती है, तो उशर ज़मीन की पैदावार पर वाजिब होता है। सही। जैसा कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म दिया है, व आतू हक़्क़हू यौम हिसादिही, फरमाया कि तुम एक ज़मीन का हक़ अदा करो उसके काटने के दिन। यानी जब खेती ये पैदावार हम काटते हैं, तो काटने के वक्त ज़मीन की जो पैदावार है उस पर जो ज़कात वाजिब होती है उसको उशर का नाम देते हैं। सही। ये उशर है, और माल के अंदर उसकी मिकदार मुकर्रर होती है। उशर के अंदर जो है ये कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ज़मीन की कोई भी पैदावार हो जिससे ज़मीन से नफ़ा हासिल करना मकसूद हो, तो उस पर जो अल्लाह तबारक व तआला और शरीयत की तरफ से जो ज़कात ज़रूरी है उसी का नाम उशर रखा गया है। सही, यानी जो पैदावार होगी आपकी, ये पैदावार सही होगी। अच्छा जी, उशर क्या है ये तो आप सब अब आपको पता चल गया। अगला सवाल मैं मुफ्ती मियाँ मुबशर इकबाल साहब से करूँगा। आप उशर के हवाले से ये बताइए कि उशर के फ़ज़ाइल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह अल्लामा फजलदार साहब ने ये बयान किया कि उशर ये ज़कात की ही किस्म है। ज़कात अदा करने की फजीलत, फ़ज़ाइल ये है कि आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस बंदे को इनामात मिलते हैं। सही। जिस तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत मुक़द्दसा है, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुवा खैरुर राज़िक़ीन।
اور قرآن مجید کی ایک اور آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس گندم کے دانے کی مثل ہے کہ جس نے ایک بیج بویا، اس ایک بیج سے پھر بالیاں نکلیں، پھر وہ ایک بیج سے 700 دانے تک 700 بیج تک پہنچ گیا۔ صحیح۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ دگنا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غرباء مساکین کو یہ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ ان کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ صحیح۔ اور آخرت میں فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے۔ احادیث کے اندر بھی وہ بندہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے متعلق فرمایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اپنے مال جب کسی چیز میں دیتا ہے تو اس کا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھ جاتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ صحیح۔ یہ وہ فضائل ہیں زکوٰۃ کے، عشر کے، جس طرح میں نے آغاز میں ہی بتایا کہ یہ عشر دراصل یہ زکوٰۃ ہی کی قسم ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ زمین کی پیداوار پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ زمین میں جو بھی فصل اگتی ہے، ٹھیک، وہ چاہے سبزی ہو، پھل ہو، اناج ہو، جو بھی ہوگا، اگر کسی نے اس نیت سے فصل بوئی ہے، بیج بویا ہے صحیح، کہ میں اس سے نفع حاصل کروں، ٹھیک ہے، تو اس پہ جو ہوگا اسے زکوٰۃ بولا جاتا ہے، عشر بولا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ جو عشر ہے، یہ لفظ عشر، ہاں، اس کا معنی ہوتا ہے دسواں۔ ٹھیک ہے۔ اب حدیث کے اندر، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس زمین کو یہ بارش سیراب کرے، ندی نالے سیراب کریں جس فصل کو، صحیح، تو اس میں عشر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ محنت کر کے، مشقت کر کے، جس طرح راہٹ ہے، اونٹ ہے، اچھا، ان کے ذریعے اگر سیراب کرے، اچھا، گویا کہ یوں سمجھیں کہ ٹیوب ویل کے ذریعے اگر بندہ جس طرح آج کل پانی خرید کے لگا جیسے ہے، کنویں ہوتے تھے ہمارے، کنویں، اب اس میں اگر سیراب کرے گا تو اس میں نصف عشر ہے۔ عشر کا معنی 10واں اور نصف عشر کا معنی 20واں۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہمارے پاس 10 بوری گندم ہے ہاں جی، تو اس میں 1 بوری ہم نے عشر ادا کرنا ہے، اگر سیراب ہوتی ہے زمین، اگر سیراب خود بہت ہو رہی خود ہے، بخود ہو رہی یعنی بارش کے پانی کے ساتھ۔ صحیح، اب اگر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندے نے پانی لگایا ہے اس کو، فصل کو، ٹھیک ہے، اب وہ فصل پہ نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ ہے، گویا کہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ 5% دینا ہے، ٹھیک ہے، نصف عشر کا معنی، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر بندے نے زمین جو ہے وہ پانی نہیں لگایا تو اس میں عشر ادا کرنا ہے، یہ عشر اور نصف عشر، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یعنی 20واں حصہ بھی ہو گیا اور عشر کے فضائل بھی بیان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ چند وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ناظرین سامعین ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری تھی، اس لیے اچھا علامہ صاحب، ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، اگر کسی بندے نے عشر دے دیا وہ یہ تو نہیں سمجھ سکتا میں اب زکوٰۃ سے بری ہو گیا ہوں؟ زکوٰۃ ایک علیحدہ چیز ہے۔ جی، اس میں نا یہ سمجھنا ہے، جس طرح آغاز کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک بندہ ہے اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ لازم نہیں، مثلا ایک بندہ ہے غریب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے فصل اپنی بیج بویا ہے، فصل ہوئی ہے، اب زکوٰۃ اس پہ لازم نہیں ہے، صحیح، لیکن زمین کی جو پیداوار ہے نا اس پہ عشر دینا، اس پہ عشر لازمی دینا۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیز الگ ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔
یہ چیز اب ایک شخص ہے وہ زکوٰۃ دینے کا اہل ہے، ہاں، زکوٰۃ اس نے دینی ہے اس اور نے ساتھ ساتھ اس کا زمین والا معاملہ بھی ہے، تو وہ دونوں چیز کرے تو گا؟ یہ مال اچھا، الگ ہے، وہ مال الگ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، ٹھیک ہے. ہاں، اس میں ایک چیز ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مالک نے دینے ہیں. جس طرح ٹھیکے کی زمین ہوتی ہے، جی جی ٹھیک ہے، ٹھیکے کی زمین پر عشر کس نے دینا ہوتا ہے؟ صحیح ہے. اب ٹھیکے وہ کی آگے ہمارے ہے بھی یہ جی 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 اور ٹھیکے کی زمین پر جو عشر ادا کرنا ہے وہ مالک نے نہیں کرنا. صحیح ہے. وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ مزارع نے کرنا ہے. ٹھیک. وہ جس بندے نے زمین کرائے پہ لی ہے ٹھیک ہے. اس بندے پہ لازم ہے کہ اچھا. عشر ادا کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جی یہ بڑے زبردست انداز میں عشر کے فضائل اور مقدار کے حوالے سے مفتی میاں مبشر اقبال صاحب نے آگاہ کیا ہے. علامہ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عشر کس پر لازم ہے؟ کیا کچھ ایسے احباب جو اس بارے سے لا علم ہے ان کو آپ ذرا اپنے انداز سے بیان فرمائیے کہ عشر کس پر لازم ہے؟ عشر ہر مسلمان پر جو زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، اس پر واجب ہے. اس کے لیے کوئی وہ زکوٰۃ والی وہ شرائط نہیں ہے کہ سال کا ہونا ضروری ہو یا عاقل بالغ ہونا شرط ہو، بلکہ جس کی زمین میں کھیتی باڑی کی جا رہی ہے اور زمین سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے، اس بندے اس پر یعنی زمین کی جو بھی پیداوار ہوگی تو اس پر عشر واجب ہوگا. الگ زکوٰۃ کے اندر کچھ شرائط ہیں زکوٰۃ کے وجوب کی ادائیگی کی نا، جیسے عاقل ہونا، بالغ ہونا، کیا کہتے ہیں مسلمان ہونا. تو اسلام تو شرط ہے، ہر عبادت کے اندر ہی اسلام ہونا شرط ہے، لیکن اس میں عاقل ہونا، بالغ ہونا شرط نہیں ہے. اگر پاگل اور مجنون بھی ہے نا تو عشر اس پر بھی واجب ہوگا. اگر بچہ ہے تو عشر اس پر بھی واجب ہوگا، کیونکہ عشر کا وجوب جو ہے وہ زمین کی پیداوار پر ہے. تو زمین سے جب بھی پیداوار ہوگی اس پر عشر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. پھر دوسری بات یہ ہے زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ ایک تھوڑا سا فرق اور بھی ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مال کی ایک خاص مقدار ہے. ٹھیک ہے. اس مقدار کے بعد ہی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور پھر اس کی ایک خاص مدت ہے، جیسے ایک سال کا مال کا بندے کے پاس ایک سال رہنا. ٹھیک ہے. اس کے مصارف اس کی مقدار بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان یعنی یہ ہمارا ایک سوال بھی تھا کہ عشر کتنی مقدار پر لازم ہے، جی تو وہ بھی آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے نا پہلی جو بات آپ نے سوال پوچھا کہ کس پر لازم ہے اور کتنی مقدار پر لازم ہے، یہ دو سوالات. جو بھی زمین سے نکلے گا اس پر عشر ہوگا. اس کے لیے کسی خاص عمر کا یا اس کے علاوہ کسی اور شرط کا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. زمین کی پیداوار پر ہے تو جس کی زمین میں پیداوار ہوگی، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ عاقل ہے، چاہے وہ بالغ ہے، چاہے وہ نہیں ہے، تو اس پر عشر جو ہے وہ واجب ہو جائے. صحیح ہوگا. صحیح ہوگا. زکوٰۃ کی شرائط میں تو تھا نا کہ سال کا گزرنا. صحیح. زکوٰۃ کی شرائط میں تھا عاقل ہونا، بالغ ہونا. جی جی. اب اس کے اندر جس طرح علامہ صاحب نے بیان کیا ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ جناب بندہ عاقل ہو، اس کی فصل ہو تو پھر ہوگا، بالغ ہو. اچھا. اگر نابالغ ہے، اس کی فصل ہے، اس کے نام پہ ہے، اور پاگل ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی عشر جو ہے، اس کی زمین جو ہوئی ہے، پیداوار ہوئی ہے، اس پر بھی عشر دینا لازم ہے. صحیح ہو گیا. اچھا، ایک اہم سوال ہے علامہ صاحب کہ کتنی ہماری پیداوار ہو تو ہم نے عشر دینا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہماری تو فصل ہی کم ہوئی ہے. جی جی. عشر جو ہے نا اس کی بھی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوا اس کا 10واں یا 20واں حصہ دینا، چاہے کم ہے چاہے زیادہ، چاہے کم ہے چاہے زیادہ. اس میں مقدار، کیونکہ لوگ پتہ یہ کہتے ہیں اس دفعہ ہماری فصل کم ہوئی ہے، لیکن کم بھی ہوئی ہے تو اس کا 10واں حصہ دینا ہی دینا ہے. اگر کم ہے تو زیادہ، اس کا 10واں حصہ بھی تو کم ہی بنے گا نا. صحیح ہے. اگر زیادہ ہے تو اس کا 10واں یا 20واں حصہ جو بھی بنے گا وہ زیادہ ہی بنے گا. اور پھر دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے اس کی وضاحت بھی تھوڑی سی کی ہے کہ عشر کے اندر جو ہے نا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پیداوار پر ہے. اگر زمین سے ایک سال میں ایک سے زائد مرتبہ پیداوار ہوئی تو ہر مرتبہ اس پر عشر واجب ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عشر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ خورد و نوش کی چیزیں ہوں، بلکہ جس سے زمین سے نفع مقصود ہے نا، صحیح، یعنی آپ زمین سے نفع حاصل کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے آپ نے کوئی چیز بوئی ہے تو اس پر عشر واجب ہو جائے گا. مثال کے طور پہ جیسے ہمارے یہاں پہ چارہ جو ہے وہ اگا کے جیسے شٹالہ ہے تو ہم بیچتے ہیں، مطلب اپنے جانور اگر نہیں بھی تو ہم بیچتے ہیں لوگوں کو، تو جو آپ اس کو رقم جو ملے گی اس میں سے آپ نے عشر دینا ہے 10واں حصہ. اچھا اچھا. یعنی کہ اگر آپ کی وہ فصل جو ہے شٹالہ جس طرح آپ نے مثال دی ہے، صحیح،
اگر وہ 3 مرتبہ ہوتا ہے 2 مرتبہ ہوتا ہے تو ہر مرتبہ جب بھی وہ کاٹے گا یا دے گا نا ٹھیک ہے 10واں حصہ دینا ہے. اگر تو اس بندے نے پانی وغیرہ لگایا ہے خود تو پھر اس میں 20واں حصہ بندے نے کسی مستحق کو دینا ہے. اچھا یہ چیز بڑی کنفیوز کر رہی ہے پانی والی. آپ ہمارے علاقے کے والے سے آپ بتائیے کہ ہمارے علاقے میں پانی مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے تو ہمارے علاقے والے 10واں حصہ دیں گے یا 20واں دیں گے؟ اس میں دیکھیں نا آپ جس طرح پچھلے دنوں کے اندر جی بارشیں نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے. ہمارے کچھ دوست احباب ایسے تھے کہ جو جناب انہوں نے بڑی تگودو کی. بالکل ایسے انہوں نے اسپیشل جناب پانی لگانے کے لیے بور کروائے. انہوں نے جناب اسپیشل پٹرول لے کے آئے وقت دیا مشقت کیا. اب ان کے لیے انہوں نے جو اب فصل پہ کیا ہے نا اب انہوں نے کیا دینا ہے 20واں. اب ایک اور چیز ہے اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ نا کہتا ہے جی میں نے پانی بھی لگایا ہے ہاں جی اور بارش بھی ہوگی. اب اس میں اکثر کا اعتبار ہے. اگر تو بندے نے 1 مرتبہ ہی پانی لگا دیا ہے باقی بارش پہ انحصار کیا ہے. اب 1 مرتبہ پانی لگایا باقی بارش. بندہ کہتا ہے اب میں 20واں صحیح دوں گا. اس میں اکثر کا اعتبار ہے. صحیح ہے جس کی زیادتی ہے. ہاں اگر تو 2 3 4 مرتبہ لگایا زمیندار ہے اس کو پتا ہے کہ اب میرے پانی لگانے سے نا یہ فصل تیار ہوئی ہے. ہاں جی پتہ چل جاتا ہے زمیندار کو. اب اس وقت اس نے 20واں حصہ دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی آسان سی بات ہے مفتی صاحب جی کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو بار بار پانی کی حاجت پڑتی ہے اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی نا. اچھا جیسے چاول ہے فصل. جی فصل جو چاول کی فصل ہے اس کو بار بار آپ کو پانی دینا پڑتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں گے کہ پانی کثرت سے میں نے دیا ہے جو بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں. گنے کی فصل کے لیے پانی زیادہ نہیں پڑتی. تو اب اکثر اوقات ہمارے ہاں یہ بارش ہی سے اس کا کام ہو جاتا ہے. گندم کا بھی ایسے ہی گندم کا تقریباً یہ تو آپ شروع ہوا ہے بور وغیرہ. اور گندم میں بھی عام طور پر ہم کثرت سے پانی نہیں لگاتے. 1 یا 2 مرتبہ ہم لگاتے ہیں عام طور پہ. جی تو اب زیادہ تر ہمارے علاقوں کے اندر بارشوں سے ہی جو ہے نا وہ نظام چلتا. چلے جی اب اپنے اگلے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور میں میاں مبشر اقبال صاحب یہ سوال کروں گا. مفتی صاحب ٹھیکے کی زمین پر بھی کیا عشر ہم نے دینا ہے؟ کسی سے ہم نے ٹھیکے پہ زمین لی ہے. اچھا ٹھیکے کی زمین پر جس طرح آغاز کے اندر بھی میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے جی کہ ٹھیکے کی زمین کا نا ہمیں پہلے تھوڑی سی اس کی تفصیل سمجھنی ہے. صحیح. ٹھیکے کی زمین گویا کہ کرائے کی زمین ہے کرائے پہ دینا ہے. اب ہم ٹھیکہ دیتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ مروج ہے کہ جناب جو میں نے کسی کو ٹھیکے پہ دیا نا زمین اب اس میں 1 بیگھہ زمین ہے 4 کنال زمین ہے اس میں بولا جاتا ہے کہ 1 بوری نا تو نے مجھے دانے دینے ہیں. جی ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں اب اس میں نا یہ چیز ایک سمجھنے والی ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ بھائی تم نے اسی فصل سے دینے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بجائے اس کے نا وہ رقم رکھ لے کوئی منتخب کر لے. ٹھیک ہے. اب رقم رکھنے میں بھی نا یہ احتیاط کرے کہ یار یہ جو میں ابھی ٹھیکے پہ زمین دے رہا ہوں تو عشر اس زمین کی جو پیداوار ہوگی جی اس پہ عشر جب لازم آئے گا یہ مجھ پہ تو لازم نہیں آئے گا وہ کاشتکار پر آئے گا جس نے زمین کاشت کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب بطور نا یہ پیار محبت یہ ٹھیکہ بھی کم کر لے. اگر یہ کام کرے گا نا ٹھیکہ کم لے گا. مثال کے طور پر بندے کی 4 کنال زمین ہے تو 4 کنال زمین سے اس کو ٹھیکہ ملتا ہے وہ ویسے بنتا ہے 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ 5,000 کر لیں 5,000 روپیہ وہ 4 کنال سے لے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسے چاہیے کہ یہ کرے کہ کیونکہ ٹھیکے کی زمین کا عشر مجھ پہ لازم نہیں ہے میں زمین کا مالک ہوں. جی وہ ہے کاشتکار پر جس نے ٹھیکے پہ لی ہے. اب وہ کیا کرے وہ کہہ دے بھائی 3,000 روپیہ کر لوں گا باقی تو نے عشر بھی ادا کرنا ہے باقی چیزیں بھی ادا کرنی ہے لہٰذا تجھے کر لے. اب جب یہ وہ عمل کرے گا نا اس عمل کرنے کی وجہ سے وہ ظاہری بات ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے اس کی خیر خواہی کے لیے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں برکتیں عطا. اس سے جو ٹھیکے پہ زمین لینے والا شخص ہے اس کے لیے عشر دینے میں آسانی ہو جائے گی. نہیں اس نے تو عشر دینا ہی نہیں جس نے ٹھیکے پہ لی ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی نا ایک ساتھ. ہاں جس کی زمین ہے نا جس نے دی ہے اس پہ لازم. یعنی ایک چیز کلیئر ہو گیا ناظرین کہ ٹھیکے والی زمین پہ جس نے ٹھیکے پہ زمین لی ہے اس نے عشر دینا ہے. شرطیں 10ویں حصے کی اور 20ویں حصے کی وہی ہے پانی والی. اور جس نے زمین ٹھیکے پہ دی ہے
اس اگر گنجائش دے سکتا ہے دوسرے شخص کو تو وہ دے تاکہ وہ عشر اپنا آسانی سے ادا کر سکے. اگلا سوال ہے میاں مبشر اقبال صاحب سے. میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا حصے کی زمین جو ہوتی ہے، ایک تو ٹھیکے کی زمین اور حصے کی زمین میں تھوڑا فرق واضح کر دیجیے، اور دوسرا کیا حصے کی زمین میں بھی آپ نے عشر دینا ہے؟ اچھا، اس میں نا جس طرح ہم آغاز میں گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیکے کی زمین تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی زمین ہوتی ہے، وہ کچھ مدت کے لیے کرائے پہ لے لیتے ہیں. جی جی. اب جو حصے کی زمین، بٹائی کی زمین ہوتی ہے، مثال کے طور پر زمین آپ کی ہے، صحیح ہے. تو بیج آپ ہوتے ہیں، اچھا، یعنی پیسے بیج کے آپ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب محنت دوسرا بھائی کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. اب حل بھی اس نے چلانا ہے، فصل تیار بھی اس نے کرنی ہے، کاٹنا بھی اس نے، ہر چیز اس نے کرنی ہے. تو اس زمین کی جو زکوٰۃ ہے یعنی عشر ہے، یہ دونوں پر لازم ہوگا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ مالک پر بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور دوسرے مزارے پر بھی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں حصے دار ہیں. ٹھیک ہے. جب دونوں مشترکہ حصے دار بن جائیں کسی زمین کا تو دونوں پر عشر لازم، یعنی دونوں کو جتنی پیداوار ہوگی تو دونوں نے علیحدہ علیحدہ 10واں حصہ دینا ہے. ہاں، دونوں نے وہ جو اپنے گھر میں آئی ہے وہ نہیں، ہاں جی، کل جو فصل ہوئی ہے، کل فصل کا 10واں حصہ دونوں پہ 5 ڈیوائیڈ ہو جائے گا. سوری 20 جو بھی مالک ہوں گے نا، بالفرض میں 10 بوری کا مالک ہوں، آپ 10 بوری کا مالک. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے حصے کا دے دینا ہے، میں نے اپنے حصے کا دے دینا. اچھا، دونوں نے علیحدہ علیحدہ. صحیح ہوگا، صحیح ہوگا. نہیں جی، اس حوالے سے بھی یقیناً آپ کے جو سوالات ہیں وہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں، اور تقریباً اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو میرا اگلا سوال جو ہے وہ بھی میاں مبشر اقبال صاحب سے ہی ہوگا کہ میاں صاحب بتائیے گا کہ کیا ہم نے جو عشر ہے وہ پیداوار کے جو اخراجات ہوتے ہیں، جیسے پانی لگایا تو اس کا پیٹرول، زمین میں ہل چلایا تو ٹریکٹر کا خرچ، یہ سارے بیج کا خرچ، یہ سارے اخراجات نکال کے جو بچے گی ہمارے پاس پیداوار، اس پہ ہم نے عشر دینا ہے، یا کل جو ہے اخراجات اور پیداوار ملا کے اس میں سے عشر دینا ہے؟ اچھا، اس میں نا یہ ہے کہ ہمارے، کیونکہ ہم گاؤں دیہات کے ہی رہنے والے ہیں، اور گاؤں دیہات والے زیادہ اس بات کو نا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں دیکھیں نا، ابھی ہم نے اتنی جب فصل لگائی تھی خرچہ بہت کیا، اس سے پہلے ہم نے جناب ٹریکٹر کے لیے بندوبست کیا، اس کو اتنے پیسے ہمارے لگے. جی جی. پھر جب بیج پہ پیسے لگے، کھاد ڈالی، کھاد ڈالنے کے بعد پھر ہم نے فصل کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کی کٹائی کے لیے لوگوں کا انتخاب کیا، لوگوں کے انتخاب کے بعد پھر ہم نے جناب جب تھریشر لگائی، تھریشر والے کو دیے. جی جی. آپ کیا اس کے نکال کے دینے ہیں یا ٹوٹل کے دینے ہیں؟ صحیح ہو گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ مکمل جو فصل ہوئی ہے نا آپ کی، جی، اس کے دینے ہیں. ٹھیک ہو اب گیا. ذہن کے اندر ایک آتا ہے کہ یار میری تو فصل اتنی ہوئی نہیں ہے. ہاں، سب سے پہلے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے نا، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. سب سے پہلے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے کہ جتنا عمل ہم نے کرنا ہے نا، کوئی کسی کو دینا ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، تو اس میں نیت ہماری اللہ کی رضا ہے. صحیح ہو. اب جب ہماری نیت اللہ کی رضا ہو جائے نا، صحیح، تو یہ تھوڑا سا جو ہمیں محسوس ہوتا ہے نا، یار یہ اخراجات نکال کے ہم کیسے دیں. صحیح. اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں نا، تو پھر یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی پھر مدد فرماتا ہے. صحیح. پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ دگنا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع وسعت والا ہے، علم والا ہے. تو گویا کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اور ویسے بھی ایک بڑی سمپل سی بات ہے، جب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. انسان کاشتکاری کرے، اگر زمین سے کوئی چیز پیدا ہی نہ ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ صحیح. ایسا ہوتا یہ ہے کہ یہ اب ہماری سوچ جب پیدا ہوتی ہے نا، جب اللہ تبارک اسلام شریعت کی طرف سے ہم سے تقاضا ہوتا ہے کہ یہ شکر ہے، اصل میں نا یہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی شکرانے کے طور پر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے. اگر آج میں غریب کی مدد کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری مدد اس سے بھی زیادہ کروں گا. اس طرح کہ مفتی صاحب نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے جیسی ہے کہ کسان ایک دانہ زمین میں بوتا ہے. ہاں جی. اس ایک دانے سے 100 سٹے نکلتے ہیں خوشے، اور پھر ہر خوشے میں 700 سے
قریب دانہ ہوتا ہے. یعنی آپ سوچ لیں کہ 700 کو 100 سے جی جی ضرب دیں تو کتنا یہ جی جی بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و انگنت. تعالیٰ. اور پھر فرمایا یہ بھی میں نے حد کو مقرر نہیں کی ہوئی بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء. جس کے اندر اخلاص زیادہ ہوگا، محبت زیادہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حکم پر اپنی گردن جھکائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور بھی اضافہ فرماتا ہے. صحیح. تو یہ بات جو ہے نا بعض بندوں کے ذہن میں آتی ہے، لیکن یہ ہم صرف دین کے معاملے میں یا زکوٰۃ کے معاملے میں سوچتے ہیں، دنیا کے معاملات کے اندر تو ہم نہیں سوچتے. صحیح. وہاں ہمارا یہ تقاضا بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ تھوڑا ہے تو میں زیادہ نہیں دے سکتا. بالکل. بلکہ جب دین کی بات آئے گی تو پھر ہم اس وقت ہمارے دلوں میں جو ہے وہ تنگی پیدا ہوگی، ہمارے ذہنوں میں تنگی پیدا ہوگی کہ دیکھو یار پہلے وہ تو کام ہوئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عشر دے. حالانکہ عشر کوئی بھی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے. اور پھر اللہ رب العزت کے وعدے پر دنیا میں ہر وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر انسان کے دل میں اخلاص ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے میں ہی اتنی برکت پیدا فرمائے گا کہ وہ تھوڑا تھوڑا نہیں رہے گا، بلکہ وہ اپنے دل کو وسیع کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ان چیزوں کو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے زمین میں دانہ بو دیا، اب میری وسعت طاقت ختم ہوگی، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میری طاقت اتنی تھی کہ میں نے زمین میں دانہ بویا، اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ بوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. ہاں جی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جو کچھ ہوا تقاضا بھی اسی سے ہے. تقاضا یہ نہیں کہ اگر آپ کی 25 مربع زمین ہے تو اس کے حساب سے آپ نے دینا ہے، 5 کلے ہے تو اس کے حساب سے دینا ہے. تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ زمین سے ہے اس کا 10واں یا 20واں حصہ دینا. کم ہے تو وہ حصہ بھی کم بنے گا، زیادہ ہے حصہ زیادہ بنے گا. یعنی اس چیز کا تعلق جو ہے وہ انسان کے، مسلمان کے یقین اور ایمان پہ بھی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل تقویٰ کی جو نشانی بیان کی ہے کہ الذین ینفقون اموالہم، کیا کہتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون. فرمایا کہ وہ اہل ایمان اور متقی وہ لوگ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. صحیح. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں نا، اللہ ہی کا دیا ہوا اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنا ہے. تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم خرچ کرنے. بالکل. اچھا ایک نا وہ آج کل عشر کے بارے میں جب یہ بولا جاتا ہے کہتے ہیں جی سانوں تو جناب پتہ ہی ہونے لگا ہے. جی بولا جاتا ہے ہمیں تو پتہ ہی کب چلا ہے، پہلی زندگی میں ہم پھر جو پہلا ہم فصل بوتے رہے، کیا اس کا کیا کریں گے، طویل عرصہ اتنا ہم نے عشر ادا نہیں کیا. تو اس حساب سے اگر بندہ ارادہ کر لے نا، نیت کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کی نیت کے بدلے، یعنی جس کو ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں نے پچھلی بھی اتنے فصلیں لی ہوئی ہیں تب میں نے عشر نہیں دیا تو کوشش کرنے لگ جائے نا. صحیح ہے. تو اللہ کی راہ میں کہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں اب پچھلے 1 سال کا 2 سال کا کلیئر کرتا جاؤں گا. صحیح. تو اس طرح بھی بندہ اپنی فصل جو ہے اس کو کلیئر کر سکتا ہے. ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کچھ لوگ ہیں جناب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے، تیار ہونے کے بعد بیچ دیتے ہیں. صحیح. اب بیچ دی تو کیا اس پر بھی عشر لازم ہوگا؟ کھڑی فصل بیچ دی ہے، کھڑی فصل بھی بیچ دیتے ہیں تو اس پر بھی عشر جو ہے یہ لازم ہے. صحیح صحیح صحیح. اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل مفتی صاحب اس طرح ہے جی اگر پکنے سے پہلے بیچی ہے تو پھر عشر مشتری پہ ہوگا، خریدنے والے پر ہوگا. اگر پکنے کے بعد بیچی ہے نا تو پھر عشر بائے پر ہوگا، یعنی بیچنے والے پر، ادھر خریدنے والے پر اور بیچنے والے پر ہوگا. یہ تھوڑی سی تفصیل نا اس کے اندر موجود ہے. اور ایک اور بھی قابل توجہ بات ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ عشر سے پہلے اس کو استعمال کرنا بھی منع ہے. ہاں. اگر عشر ادا نہیں کیا تو یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے، جیسا کہ صاحب بارشیت نے یہ مسئلہ واضح لکھا ہے، اس سے پہلے وہ اس کو کھا بھی نہیں سکتا، استعمال نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو اس کا تمام دے گا. یعنی اس کو میں آسان کر دوں، یہ مطلب ہے کہ جو کچھ ہوا اس کل کا عشر دینا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ 1 مہینے کے بعد میں نے جو کھا لیا جو میرے پاس موجود ہے تو اس کا دے دوں گا، جو کھا لیا اس کا کل. ٹھیک ہے. آخری سوال ہے جی آج کے پروگرام کا، اور سوال انتہائی اہم ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا عشر کیا ہے، کتنی زمین پر عشر دینا چاہیے، ٹھیکے کی زمین، حصے کی زمین، اور کتنا عشر دینا ہے، کتنی مقدار میں. لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ عشر کس سے دینا چاہیے، کون سا وہ ڈیزرونگ بندہ ہے، حقدار ہے کہ جسے عشر دینا چاہیے. تو اس حوالے سے میں علامہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس کا جواب دیجئے کہ عشر کس کو دینا چاہیے. عشر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں
قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، انہی کو عشر دینا ہے، اس کے الگ سے کوئی مصارف نہیں. جیسے یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، فقیر جسے ہم کہتے ہیں، اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینا. لیکن اس کے اندر بھی وہی شرائط ہیں عشر سپرد کرنے کی جو زکوٰۃ کی ہیں. یعنی یہ دفعہ عامہ پر نہیں ہم اس کو خرچ کر سکتے، بلکہ اس کے اندر بھی ہم نے کسی کو اس کا مالک بنانا ہے. ٹھیک ہے نا. عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم تھوڑا بہت جو ہے نا وہ دانے دیتے رہتے ہیں. جیسے گندم کے موقع پر کوئی آ گیا تو اس کو ایک جو ہے وہ 5-4 کلو دے دیا، کوئی آیا تو اس کو، اور اس کا ذہن بنتا ہے چلو جی میں نے تو صدقہ نکال دیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جس کو دیا ہے وہ مستحق تھا. صحیح. اگر وہ مستحق نہیں تو آپ کا عشر جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا. عشر کے جو مصارف قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے وہی مصارف ہیں، یعنی جو صاحب جو مستحق لوگ ہیں ان کو عشر دیا جائے. اور ہمارے ہاں عام طور پر لوگ مدارس کے اندر عشر دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ بہترین عمل ہے. دیکھیں غریبوں کو بھی دینا چاہیے، اور اس کے اندر ترتیب جو ہے سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں جو زیادہ جو مستحق ہیں وہ قریب والے جو ہیں. اس کے اندر وہی مسئلہ ہے کہ اپنے بہن بھائی اپنے اولاد اور اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی ہمارے مال کے حقدار. صحیح. بہن بھائیوں وغیرہ کو جو رشتہ دار قریبی ہیں ان کو پہلے دیں، پھر محلے میں دیکھیں، پھر اپنے علاقے میں دیکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی وہی ترتیب ہے اس کی جو زکوٰۃ کی ترتیب ہے. لیکن مدارس کے اندر جو عشر دیا جاتا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا صدقہ جاریہ ہونا جو ہے نا یہ زیادہ ہے. وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر مختلف علاقوں سے آنے والے طلباء قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب تک وہ پڑھ کر آگے دین پھیلاتے رہیں گے تو اس کے دین پڑھنے سیکھنے میں جتنے بھی لوگ مددگار کسی بھی طریقے سے ہوں گے تو اب ان کو اس کے سارے دینی کام کے اندر وہ اس کے ثواب میں شریک ہوں گے. اجر ملتا جائے. اور پھر وہ آگے پڑھائے گا. پھر یہ جو ہے وہ سینہ بسینہ یہ سلسلہ علم کا آگے چلتا رہتا ہے اور قیامت تک یہ چلے گا، کیونکہ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں. بالکل ایسے. ایک حافظ قرآن کو مفتی صاحب نے ایک شخص کو حافظ قرآن بنایا، اس نے آگے 10 کو بنایا، ان 10 نے آگے 20 کو بنایا. تو اس طرح یہ آگے سلسلہ بڑھتا رہتا ہے. اور یہ صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ جو کافی دیر تک باقی رہ سکتا ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں کیونکہ عام طور پر ہمارے دینی مدارس جو ہیں ان کا جو نظام ہے وہ انہی چیزوں پر چلتا ہے. اس کے لیے کوئی الگ سے سسٹم ہمارا نہیں ہے، بالکل ایسے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ کسی کو بھی. یہ ہمارا عام طور پر فیس وغیرہ بھی نہیں ہوتی بچوں کی، اخراجات یعنی یہ ایک برداشت کرنے. پاکستان کے اندر یہ واحد وہ ادارے ہیں کہ جن میں کوئی بھی فیس نہیں ہے، کوئی بھی فیس نہیں، اور کوئی بھی آگے پڑھ سکتا ہے، اور اخراجات سب سے زیادہ ہیں. بالکل ایسے ہی. دیکھیں اسکول کالجز میں فیسیں بھی ہیں، ان کے اخراجات بھی اتنے نہیں ہیں جتنے ان کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں رہائش بھی فری ہے، کھانا بھی فری ہے، اور پھر ہر قسم کی اساتذہ یعنی ٹیچرز کی بھی سہولیات ہر قسم کی دینی ہے. بلکہ یہاں تک کہ کتابیں جو بچے پڑھتے ہیں وہ بھی فری دینی ہوتی ہیں. اور بعض اوقات ان کو لباس وغیرہ ان کی ساری دیگر جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو اس کے لیے مدارس دینیہ جو ہیں یہ زیادہ مستحق. اور میں یہ بھی اپنے ناظرین کو دعوت دوں گا کہ جس ادارے کی وساطت سے ہم یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ بھی آپ کے علاقے کا ادارہ ہے. اور الحمدللہ کہ بلا مفتی صاحب کی زیر سرپرستی یہ پروگرام ہمارا یہ ادارہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ بڑی بلندیوں اور عروج کی منزلیں طے کر رہا ہے. تو اس وقت اس ادارے کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، مالی مدد کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو اس ادارے کے اندر جو ہے وہ داخلہ دلوائیں تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا جو علم ہے وہ ہم تک پہنچے، اور پھر یہ بچے جو ہیں قیامت تک ہماری نسلوں تک اس علم کو پہنچاتے رہے. اس لیے ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. جی آج کا ہمارا موضوع بڑے بہترین انداز میں آگے بڑھا اور شاندار انداز میں اختتام پذیر ہوا، اس وجہ سے کہ عشر کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار تھے، بہت سے سوالات ہمارے سامنے آتے تھے، اور امید کرتے ہیں کہ آج عشر سے متعلق جتنے بھی آپ کے ذہنوں میں سوالات تھے ہم نے ان کے جواب دیے ہیں آپ کو تسلی سے. اور اس پروگرام کو دوبارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یقیناً اگر عشر کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہو اس پروگرام کو آپ دوبارہ اگر دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو وہ جواب مل جائے گا. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی نشست میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.